अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे हम पहले भी ये आगाह कर चुके हैं आपको कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान इंतहाई गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का अहम तरीन इजलास हुआ, ISI हेडक्वार्टर में ये इजलास हुआ। उसके बाद फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। उसके साथ साथ अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिका अफवाज का इनखला का मामला जो है उसको भी देखा गया, और साथ अफगानिस्तान की दाखिला सूरत हाल को भी देखा गया कि इत्तेहादी अफवाज के चले जाने के बाद वहां सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। पाकिस्तान इस हवाले से वाजे कर चुका है कि अफगानिस्तान समेत किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान भी अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आज कौमी अखबारात में अफगान तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, और वो स्टेटमेंट ये है कि तमाम पड़ोसी ममालिक से गुजारिश है कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन अजनबी अफवाज को इस्तेमाल करने की इजाजत न दे, और अफगानिस्तान की सरजमीन उन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी इन गुजारिशात पर अमल न किया गया तो फिर सख्त रद्द अमल भी आ सकता है। ये खुली खुली धमकी जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से दी गई है तमाम पड़ोसी ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की तरफ ये इशारा इसलिए है कि पेंटागन ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को दे दी है, जिसके बाद मुल्क की सियासी और मजहबी हलकों में एक बहस छिड़ गई है कि क्या दोबारा पाकिस्तान जो है वो 2001 वाली गलती दोहराने जा रहा है। इस वजह से कौमी असम्बली में भी ये मामला आया। ऐवान बाला में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से वजाहत कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, और इमरान खान के होते हुए ऐसा होना मुमकिन भी नहीं है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में यह मामला एक मरतबा फिर उठेगा। शाह महमूद कुरैशी को एक मरतबा फिर वहां पर वजाहत देना होगी, क्योंकि दफ्तर खारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा मौजूद है, लेकिन कोई नया मुआहदा नहीं किया जा रहा। इस तरह से बहुत से सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं उनकी तरफ से भी बयानात आए हैं, और मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि बताया जाए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे हुए अफगान जंग के हवाले से, क्या उन मुआहदों की मुद्दत खत्म हो चुकी है या फिर उनमें तजदीद की गई है, और अगर तजदीद की गई है तो वो तजदीद कब की गई है और कितने अरसे के लिए की गई है। ये मुख्तलिफ सवाल अब उठ रहे हैं जिनका जवाब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को देना है। कौमी असम्बली के इजलास में गालिब इम्कान है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी देंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वजीर दाखिला शेख रशीद भी ये ऐलान कर चुके हैं कल कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी सूरत पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान की वाजे और दो टोक पॉलिसी है। अली मोहम्मद खान भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह चुके हैं कि हतमी पॉलिसी बयान जो है वो वजीर खारजा ने कौमी असम्बली में देना है। कौमी असम्बली में वजीर खारजा के बयान का इंतजार अब तमाम सियासी और संजीदा हल्के कर रहे हैं कि वजीर खारजा क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं और पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी इख्तियार करता है। तो शाह महमूद कुरैशी का बयान इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नाज़रीन, जिस तरह से हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि सियासत एक नई करवट ले रही है और पीडीएम का दोबारा से अकट हो रहा है, लेकिन एक तरफ तो पीडीएम को इकट्ठा किया जा रहा है, हालांकि वो टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी फिल वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं बन रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से वाजे कह दिया गया है कि हमने पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ दिया था, और हम पीडीएम को या किसी और जमात को नहीं बल्कि अपने कारकुनों को जवाब दे हैं। हम एक बड़ी सियासी जमात हैं, अगर हमारे साथ बड़ी सियासी जमात जैसा रवैया अख्तियार न किया गया तो फिर हमें किसी अपोजिशन इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا نام استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ نیل حسین بخاری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ماضی وجود میں آئی تھی، اس لیے پی ڈی ایم کی میزبانی، پی ڈی ایم کی بانی صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی جب اس اتحاد میں نہیں ہے تو پھر یہ انجمن ستائش بامی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پی ڈی ایم نہیں ہو سکتی، اس لیے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو اس ساری صورتحال میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم مریم نواز یا شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کا پالیسی بیان نہیں سمجھتے، ان کی باتوں کو مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں سمجھتے، صرف اور صرف میاں شہباز شریف جو بات کریں گے وہی ہم پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھیں گے اور اس سے ہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان سیاسی تلخی بہت زیادہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تلخی کم ہوتی گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آخری ایام میں جو یہ تلخی تھی اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ میثاق جمہوریت پر متفق ہو چکی تھیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف کو بھائی اور میاں نواز شریف محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی بہن کہتے تھے۔ لیکن پھر جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو ایک مرتبہ پھر تلخی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ چودھری نثار علی خان جو کہ وزیر داخلہ بعد میں بنے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور بطور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تلخی جو ہے وہ بڑھتی رہی، کیونکہ چودھری نثار علی خان کا جھکاؤ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کے بجائے میاں شہباز شریف کی طرف تھا، اور اس وقت میاں شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھے۔ میاں شہباز شریف نے مینار پاکستان پر ایک احتجاجی کیمپ بھی لگایا تھا، اس کیمپ کا بنیادی مقصد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا اور شدید تنقید کرنا تھی۔ یہ وہی میاں شہباز شریف تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میاں شہباز شریف کو میاں شوباز شریف کا خطاب دیا گیا تھا اور مختلف القابات سے انہیں نوازا گیا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو تلخی ہے وہ دونوں جماعتوں کے ساتھ ساتھ شخصیات کے اختلاف کا زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ آصف علی زرداری مریم نواز کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن میاں شہباز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری کے تعلقات ابھی تک دوستانہ نہیں بن سکے ہیں۔ لیکن یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان اختلافات ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات ایسے ہیں جو اب شاید آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، کم ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ جب 2018 کا الیکشن ہوا، 2018 کے الیکشن کے بعد پہلے اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں حلف لینا چاہیے یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے، لیکن تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد پھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے حلف لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ متفقہ امیدوار جو ہیں وہ حکومتی امیدوار کے سامنے اتارے جائیں گے، اور آخر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم کے انتخابات میں اپوزیشن نے اپنے امیدوار اتارے۔ اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کیا، ڈپٹی اسپیکر کے لیے جے یو آئی کے امیدوار کو سپورٹ کیا گیا، لیکن وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے میاں شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے اختلافات تھے۔ حالانکہ یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ متفقہ امیدوار ہوگا اور متفقہ امیدوار کو سپورٹ کیا جائے گا، لیکن عین وقت پر تمام صورتحال اس وقت تبدیل ہو گئی جب آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میاں شہباز شریف کو
ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اختلافات جو ہیں بنیادی طور پر وہاں سے شروع ہوئے تھے، لیکن ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ میاں رضا رحمانی، خورشید شاہ کوشش کرتے رہے، لیکن شخصی اختلافات سیاسی جماعتوں کی مصلحت کے اوپر حاوی آ گئے، اور اس وجہ سے آج پی ڈی ایم کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب میاں شہباز شریف اپنانا چاہتے ہیں، لیکن مریم نواز اور میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی صورت پیپلز پارٹی کو اس وقت تک اس اتحاد میں دوبارہ شامل نہ کیا جائے جب تک وہ شو کاز کا جواب نہ دے یا پھر کم سے کم اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پہلے وہ شہباز شریف جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شدید ترین مخالف تھے، اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہ پالیسی مانیں گے جو میاں شہباز شریف کی ہوگی، جبکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اب مخالف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کے حوالے سے، لیکن میاں شہباز شریف چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے واضح اور دو ٹوک یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے پی ڈی ایم میں اور کسی صورت نہیں جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی شرط کے بغیر اگر ہمیں بلایا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے تو پھر ہم شریک ہوں گے۔ 29 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی، اس میں فیصلہ ہوگا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا بیانیہ وہ زور پکڑے گا یا پھر میاں شہباز شریف کا مصالحانہ کردار جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ لیکن غالب امکان یہ ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے پی ڈی ایم اسے اپنائے گی اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ایک طرف اپوزیشن میں انتشار ہے تو دوسری طرف حکومتی صفوں میں بھی اتحاد برقرار نہیں رہ رہا۔ کبھی اتحادی ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی خود پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ترین اور شاہ محمود قریشی کا گروپ تھا جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، پھر اس کے بعد ترین اور عمران خان آمنے سامنے آ گئے، اس کے بعد سینیٹر علی ظفر کو بیچ میں اتارا گیا کہ کسی طریقے سے معاملات سدھارے جائیں۔ ابھی یہ معاملات سدھرے نہیں تھے کہ ایک بات سامنے آ گئی کہ علی ظفر نے صرف جہانگیر ترین سے نہیں بلکہ شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات اکٹھی ہوئی ہے اور کلین چٹ جو ہے وہ ترین کو دی جا رہی ہے۔ اس بات پر اب حکومتی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے کہ ہم ایک طرف احتساب کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان اپنے قریبی ساتھی کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی بہت سے سوالات اب خود حکومتی حلقوں سے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ شہزاد اکبر کی طرف سے وضاحت کی گئی، اس کے علاوہ علی ظفر کی طرف سے وضاحت کی گئی، لیکن ترین گروپ کے راجہ ریاض یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین کو شوگر سکینڈل سے کلین چٹ دے دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کا جہانگیر خان ترین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز پنجاب کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ عثمان بزدار کی حکومت کے لیے آئے روز ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے اور اب جنوبی پنجاب کے کچھ ارکان کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک گروپ تشکیل دے دیا ہے۔ غضنفر عباس چھینا نے گزشتہ روز عشائیہ دیا ہے 15 کے قریب ایم پی ایز کو اور ان سے کہا ہے کہ ہمارا گروپ الگ ہوگا، بجٹ میں ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور حکومت کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر بزدار انتظامیہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی تو پھر بجٹ میں ہم پنجاب حکومت کی حمایت نہیں کریں گے اور پھر حکومت کو حکومتی ارکان ٹف ٹائم دیں گے۔ تو اس صورتحال میں حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف یہ ہے اور انہی دنوں میں چودھری نثار علی خان حلف کھا رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان جب حلف کے لیے آئے تو غیر معمولی طور پر انہیں پروٹوکول دیا گیا، وہ اسپیکر چیمبر میں گئے، اس کے بعد پھر وہ صوبائی وزراء کی نشستوں پر آ کر بیٹھے اور وہیں انہوں نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہیں ڈپٹی اسپیکر جو کہ قائم مقام اسپیکر تھے انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا اظہار خیال کریں، تو چودھری نثار علی خان نے شکریہ کے ساتھ وہاں سے اجازت چاہی اور اس کے بعد جب ان سے یہ کہا گیا کہ چودھری صاحب آپ کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں،
تو انہوں نے تردید نہیں کی کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے کہ فی الوقت وہ کسی طرف نہیں جا رہے، لیکن وہ اسپیکر چیمبر سے آئے، حکومتی لابیز کے ذریعے آئے اور حکومتی لابیز کے ذریعے گئے، صوبائی وزراء کی نشستوں پر براجمان ہوئے۔ بظاہر یہ معمولی اقدامات لگتے ہیں، لیکن یہ کسی غیر معمولی اقدام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔